आदाब, नमस्कार। मेरी अपनी महफिल में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शफीकुर रहमान साहब का इंशाइया कहिए, मजमून कहिए, अफसाना कहिए। गौर से सुने अगर आप तो मज़ा आएगा आपको। क्योंकि ह्यूमर कहानी में अपने आप बुना हुआ है। इसका उन्वान है रेडियो। सुनिए, शफीकुर रहमान, रेडियो। उस शाम को अजीब तमाशा हुआ। जब मैं खेल कूद कर थका हुआ वापस आया तो गलती से रेडियो के पास जा बैठा। प्रोग्राम पढ़ा तो जी ललचा उठा। एक स्टेशन से एक बूढ़े तजुर्बेकार शिकारी अपनी जिंदगी के हालात सुना रहे थे। दूसरे स्टेशन से एक फिल्मी हीरो अपनी रूमान अंगेज जिंदगी पर रोशनी डाल रहे थे। और तीसरे स्टेशन से एक माहिर नफ्सियात बुजुर्ग बच्चों की नफ्सियात और तालीम और तरबियत पर तकरीर फरमा रहे थे। तीनों प्रोग्राम एक ही वक्त शुरू होने वाले थे। सोचा कि बच्चों से हमारा क्या वास्ता। अब रही वो एक्टर साहब की दास्तान हुस्न इश्क, उसे सुनकर खामखा रश्क आएगा। बेहतर यही है कि शिकारी साहब की बातें सुनी जाए। बंदूक तो हमें भी चलानी आती है। क्या जाने क्या खराबी थी, वो स्टेशन ही ना मिलता था। अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, कव्वालियाँ हो रही थी, सीटियाँ बज रही थी, बादल गरज रहे थे, लेकिन वो स्टेशन ही नहीं लगता था। मौसम भी कुछ ऐसा ख़राब ना था। सोचा शायद रेडियो बिगड़ गए। आखिर तंग आकर रुस्तम मियाँ को बुलाया, जो रेडियो के आशिक थे। रेडियो उनके सुपुर्द करके मैं सोफे पर लेट गया। रुस्तम को फौरन वो स्टेशन मिल गया। शिकारी साहब तकरीर शुरू कर चुके थे। आवाज़ आई, हाथी का शिकार बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाथी स्पोर्ट्समैन बिल्कुल नहीं होता। हाथी एक कीना खू और कीना नवाज जानवर है। अगर कोई हाथी सुन रहा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि अगर हाथी ऐसा नामाकूल ना होता तो शिकारियों से इतनी सी बात पर खफा क्यों होता। अरे शिकारी फ़कत उसे मार ही डालना चाहते हैं ना, और तो कुछ नहीं चाहते। और इतनी सी बात के लिए इतना बुग़्ज़ रखना, बदले लेना, ये करना वो करना, ये सब बातें हाथी को इंसानियत से गिरा देती हैं। और जानवरों को देखिए, शिकारियों से कितनी अच्छी तरह पेश आते हैं। दिसंबर की 10वीं तारीख थी और यही रात के कोई 11 बज रहे थे। भाई जंगल में बैठा एक हाथी का इंतज़ार कर रहा था। कमबख्त ने बहुत बड़ा परेशान किया। आखिर रात के कहीं 2 बजे आया। अकेला नहीं, एक और हाथी को भी साथ ले आया। मैंने गोली चलाई। ताज्जुब की कोई हद न रही जब मैंने देखा कि वो गोली फ़कत एक हाथी को लगी, दोनों हाथियों को नहीं लगी। एक हाथी वहीं बैठ गया, दूसरा मेरी तरफ लपका। अगले रोज़ मुझे पता चला कि वो हथनी थी, यानी मिसेस हाथी। खैर, तो हथनी ने अपने सूंड से दरख्त की कई टहनियाँ तोड़ दी और मुझे भी नीचे पटक दिया। गालिबन मैं ये बताना ही भूल गया कि मैं एक दरख्त पर बैठा था। मैं गिरते ही उछला और उछलते ही फिर गिरा, फिर उठा, जल्दी से गिरा और उठकर भागा। हाथी ने पीछा किया। कोई 15 मील तक भागता चला गया। ठहरिए, 15 नहीं,
یہی کوئی 2-3 میل بھاگا ہوں گا، شاید اس سے بھی کم۔ میں نے موقع پا کر ہتھنی کو چکر دیا اور ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ ہتھنی نے منٹوں میں اس درخت کو بھی گرا لیا۔ میں زندگی سے بالکل نا امید ہو چکا تھا اور آخری حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے ہتھنی کے سامنے کھڑے ہو کر نشانہ باندھا اور گھوڑا دبا دیا۔ بندوق کا گھوڑا؟ میں خود گھوڑے پر سوار نہیں تھا۔ بندوق سے کچھ نہ نکلا، اندر کارتوس ہوتا تو کچھ نکلتا بھی۔ اب ہتھنی سونڈ اٹھا کر چنگاڑتی ہوئی مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میرے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے، لیکن پھر میں نے کیا کیا؟ ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا اور آنکھوں سے آنکھیں لگا کر کہا کہ اگر تمہیں میری زندگی سے نکال دیا جائے تو میری زندگی بالکل ویران ہو جائے گی، بالکل اجاڑ رہ جائے گی۔ تمہارے دم سے میری ظلمتیں منور ہیں، تمہاری یہ ساری چہل پہل ہے۔ وہ کچھ مسکرائی اور میں غش کھاتے کھاتے بچا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہنے دیا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، فقط ایک الو تھا جو اپنی سریلی آواز سے اس خاموشی کو توڑ رہا تھا۔ ہمارے سر پر تاروں کی چھت تھی اور پاؤں کے نیچے زمین تھی۔ ہمارے سامنے مشرق تھا، پیٹھ پیچھے مغرب، دائیں بازو جنوب تھا اور بائیں شمال۔ ایسی رومان انگیز فضا میں نے اظہار محبت کیا اور اس نے مسکرا کر گردن جھکا لی۔ جب دل کی دھڑکن ذرا دور ہوئی تو میں نے اس کا ہاتھ پھر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ غالباً میں نے یہ نہیں بتایا کہ ذرا پہلے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ یک لخت دل نے کہا کہ ہمت کرو اور آج ہی زندگی بھر کے لیے پیمانے وفا باندھ لو۔ چنانچہ میں نے ہمت کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا تم میری التجا مانو گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور چلا کر بولا، یہ سمجھ لو میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اگر تم اسکول نہ گئیں تو یقیناً پٹ جاؤ گی۔ ایسی ضدی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آنے دو تمہاری امی کو، دیکھنا تمہاری کیسی گد بنواتا ہوں۔ ادھر اس نے مچلنا شروع کر دیا۔ پہلے تو صرف مچلتی رہی، پھر ٹھنکنا شروع کر دیا اور باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ بہترا منایا، مٹھائی کے وعدے کیے، سنیما کا لالچ دیا، منت سماجت کی، لیکن اسے کان پر جو تک ڈالے گی۔ ارے یہ بچے بھی عجیب ہوتے ہیں، ان سے ذرا شرافت سے پیش آؤ تو اکڑ جاتے ہیں۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ ان میں رشک کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے پڑوس کے ایک بچے کی تعریفیں شروع کر دی۔ میں نے کہا، ذرا منو کو تو دیکھو، کتنا پیارا بچہ ہے، آج تک کبھی ضد نہیں کی، نہ کبھی تمہاری طرح روتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے پیر بھی دو تو بھی نہ روئے گا۔ تم سے وہ لاکھ درجے اچھا ہے۔ اس کی عادتیں نہیں دیکھی تم نے، کتنی اچھی اور سدھری ہوئی ہیں۔ اس کی ہر بات سے یہ صاف بیان ہے کہ وہ سب سے مختلف ہے۔ ہمیشہ الگ صبح اٹھتا ہے، ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے کہ وہ پانی پینے جاتا ہے، پانی پی کر زور سے ڈکارتا ہے اور سارا جنگل گونجنے لگتا ہے۔ چرند پرند درند سب جاگ اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد شیر شکار کھیلنے نکل جاتا ہے، دوپہر کو بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد کچھ دیر آرام کرتا ہے، شام کو شیر ورزش کرتا ہے یا کسی دوسرے جنگل کے شیر کو یہاں ملنے چلے جاتا ہے۔ بعض اوقات دوسرے جنگلوں کے شیر اپنے کنبوں کے ساتھ اس کے یہاں آ جاتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد شیر کی صدارت میں ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں جنگل کا ہر جانور شرکت کرتا ہے۔ اس وقت شیر اگلی صبح کے شکار کے لیے چند موزوں جانور منتخب کر لیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے شیر ایک مرتبہ پانی پینے ضرور جاتا ہے۔ دراصل شیر کو پیاس بہت لگتی ہے۔ شیر کو شکار کرنے کا بہترین وقت وہ ہے جب وہ پانی پینے جا رہا ہو، جب وہ پانی پینے کا ارادہ رکھتا ہو
اور یہ ظاہر کر دے کہ اسے پیاس لگی ہے، تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اسے دودھ پلایا جائے، کیونکہ اس طرح اس کے معدے پر برا اثر پڑے گا۔ دودھ میں شکر کم ہونی چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بغیر شکر کا دودھ سب سے اچھا ہے۔ کئی لوگ بچوں کو مکھنی پلاتے ہیں، میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ میں نے آج تک بچوں کو کوئی ثقیل چیز نہیں پلائی۔ ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ دودھ پیتے وقت بچے کا دھیان کسی اور طرف ہونا چاہیے۔ مثلا ریڈیو بج رہا ہو، ریڈیو پر کوئی تقریر ہو رہی ہو، یا پکا راگ گایا جا رہا ہو۔ بچے پکے راگ بہت پسند کرتے ہیں اور تقریریں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ قصہ مختصر، اگر موسیقی ہو تو بہت اچھا ہے، کیونکہ رومان اور موسیقی کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ خاص طور پر اظہار محبت کے وقت اگر خوش قسمتی سے آس پاس کوئی گا رہا ہو یا ستار بجا رہا ہو تو بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر بالکل نزدیک ڈھول بج رہا ہو تو خوش نصیبی۔ موسیقی کی سفارش سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ التجائے محبت قبول ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ رات نہیں بھولتی جب میں نے ایک سنگ دل کے قدموں پر اپنا دل رکھ دیا تھا۔ وہ رات کتنی پیاری تھی، کتنی دل فریب تھی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، صرف چند جھینگر گا رہے تھے، ورنہ ہو کا عالم تھا۔ میں بالکل خاموش تھا کہ اتنے میں آہٹ ہوئی اور چند بندر بڑی تیزی کے ساتھ میرے سامنے سے گزر گئے۔ دفتن میں نے ایک سایہ دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا۔ یہ ایک ریچھ تھا۔ میں نے بندوق سنبھالی اور سانس روک کر بیٹھ گیا، لیکن ریچھ نے عقل مندی اور دور اندیشی سے کام لیا اور راستہ تبدیل کر لیا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا میرے پاس آ کر کھڑا ہوا، جسے میں نے ہوش ہوش کہہ کر بھگانا چاہا۔ وہ نہ بھاگا، پھر اسے ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ وہاں سے بالکل نہ ہلا اور سامنے کھڑا ہو کر گھورنے لگا۔ آخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ لگنا تھا کہ اس نے بڑے زور سے رونا شروع کر دیا، رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں بہت گھبرایا، کیونکہ اس کی چیخ پکار سے سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ جب وہ بلک بلک کر رو رہا تھا تو مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا کہ بچے کو مارنا نہیں چاہیے، نرمی سے سمجھانا چاہیے، محبت اور پیار سے۔ اگر اسے چمکار کی کوئی بات کہی جائے تو بچہ فوراً مان جاتا ہے۔ محبت کی بدولت ناممکن سے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ محبت تو سب سے بڑا جادو ہے، لیکن ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے۔ اپنی قسمت سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بڑے اطمینان اور سکون سے محبت کرنی چاہیے۔ میں خود بارہا آزما چکا ہوں۔ خودداری ہی وہ چیز ہے جس کی محبت میں بہت ضرورت ہے، اور یہ بھی 100% صحیح ہے کہ سچے دل سے کی ہوئی محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ممکن ہے آپ اسے مذاق سمجھ رہے ہوں۔ اگر واقعی آپ اسے مذاق سمجھ رہے ہیں تو بڑا افسوس ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ بے حد سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر ایک معصوم زندگی کا انحصار ہے۔ بھلا خوراک اچھی نہ ملے تو تربیت کیا خاک ہوگی؟ آپ کا فرض ہے کہ بچے کی پوری نگہداشت کریں، اس کی خوراک کا خیال رکھیں، نوکروں پر ہرگز اعتبار نہ کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک نوکر چند ماہ کے بچے کو قیمہ اور پراٹھے کھلا رہا تھا اور بچہ مزے لے کر کھا رہا تھا۔ ایک اور نوکر نے دودھ پیتے بچے کو سالم مرغ بھون کر کھلا دیا۔ نوکر ہمیشہ بے احتیاطی کرتے ہیں، اور بچوں والا معاملہ بڑا نازک ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے سارا معاملہ چوپٹ ہو جاتا ہے، نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھتا، زنگ لگ جاتا ہے، شکل بگڑ جاتی ہے، حلیہ بدل جاتا ہے،
قصہ مختصر، بے احتیاطی سے بندوق کا ستیاناش ہو جاتا ہے، اس لیے بندوق کو ہفتے کے ہفتے صاف کرنا چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہ کام خود کریں۔ سب سے پہلے آپ بندوق کو بالکل خالی کر لیں، کیونکہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ کارتوس اندر رہ گئے اور چل پڑے۔ ایسے کئی حادثے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر خالص بندوق کے تیل کی مالش کریں اور غور سے دیکھتے جائیں کہ کہیں چھوٹا موٹا سا سوراخ تو ہے، ایسا نہیں رہ گیا، یا کہیں سے ٹوٹ پھوٹ تو نہیں گئی، کیونکہ ذرا سا سوراخ ہوا تو دودھ باہر نکل جائے گا اور بچہ بھوکا رہ جائے گا۔ ویسے دودھ پلانے کی یہ بوتل اپنا جواب آپ ہی ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچہ جب چاہے دودھ پی سکتا ہے اور جب چاہے انکار کر سکتا ہے۔ بوتل کے ساتھ ایک پرچہ بھی ملتا ہے جس میں ہدایت ہوتی ہے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے ہدایت پڑھ دیتا ہوں، سنیے۔ جب بچہ ایک مرتبہ دودھ پی چکے تو اسے گرم پانی میں ڈال دیجیے بوتل کو، اور جب بچہ 2-3 روز بوتل استعمال کر چکے تو اسے کھولتے ہوئے پانی میں اچھی طرح ابالا جائے اور تمام حصوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ دیا جائے، بوتل کے حصوں کو، اور بچے کو دودھ پلاتے وقت اسے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، بچے کے سر پر، اور ہر روز استعمال سے پہلے اسے دھوپ میں سکھا کر صاف کر لینا چاہیے۔ بوتل کو بچے کو بہلا کر، پھسلا کر اور چمکار کر دودھ پلانا چاہیے۔ یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر آپ نے بچے کو ایک مرتبہ بھی دھمکایا تو اس کے دل میں نہ صرف آپ کا ڈر بیٹھ جائے گا بلکہ بوتل کا بھی، اور ممکن ہے وہ ایک دن بڑا ہو کر آپ ہی کو دھمکائے گا۔ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بچے کو اپنے پاس بٹھا لیں، پہلے اسے گدگدائیں، اس کی ہتھیلیوں اور تلووں میں گدگدی کریں، جب وہ ہنسنے لگے تو اسے اور بھی گدگدائیں، پھر اسے خوب پیار کریں۔ اس کے بعد اس کی گود میں سر رکھ کر اپنے دل کا راز کہہ دیں اور یہ شعر ضرور پڑھیں: یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ پھر بڑے مؤثر لہجے میں کہیں کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں یا تو خودکشی کر لوں گا یا اپنے آپ کو مار ڈالوں گا۔ یہ سب تمہاری محبت کا قصور ہے، میرا قصور ہرگز نہیں۔ اگر ہوا تو آنکھوں کا قصور ہوگا۔ یہاں آپ ضبط سے کام لیں۔ اگر آپ نے وہ آنکھوں کا تھا قصور، چھری دل پہ چل گئی والا شعر پڑھ دیا تو سارا کیا کرایا مٹی میں مل جائے گا۔ جواب کا انتظار ضرور کریں۔ ممکن ہے کہ جواب میں دیر ہو جائے، لیکن جواب ضرور ملے گا۔ جواب ہمیشہ ملتا ہے۔ مختلف جانور مختلف طریقوں سے جواب دیتے ہیں۔ ریچھ چھیڑ کا جواب تھپڑ سے دیتا ہے، شیر کو چھیڑو فوراً کاٹ کھائے گا۔ اونٹ کچھ نہیں کر سکتا، مسکرا کر معاف کر دیتا ہے۔ ہاتھی سونڈ سے وہ زور کا چابک رسید کرتا ہے کہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ چیتا دم سے گدگدیاں کرنے لگتا ہے۔ گینڈا پہلے تو سوچنے لگتا ہے، پھر یکلخت نزدیک آ کر ایک زبردست دلتی مارتا ہے۔ دریائی بکرا چھیڑ کا جواب چھیڑ سے دیتا ہے، لیکن جواب ضرور ملتا ہے۔ جواب میں بھی فرق ہے، اور اگر محبت کا جواب محبت سے نہ ملے تو زندگی بیکار ہے، اور اس صورت میں انسان کو فوراً مر جانا چاہیے۔ اگر وہ نہ مر سکے تو خودکشی کر لینی چاہیے۔ خودکشی نہایت اچھی چیز ہے، صحت کے لیے مفید ہے۔ میں خود 5-6 مرتبہ خودکشی کر چکا ہوں۔ معاف کیجیے، میرا مطلب ہے کہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا ہوں۔ خودکشی کی کوشش کرنا بھی خودکشی کے برابر ہے۔ دونوں کا ایک سا درجہ ہے، ایک سی عزت ہے اور ایک سا ثواب ہے۔ کرڑ چٹاخ چوم چوم یا مٹوں کرڑ کرڑ،
नमक 2 रुपये छटा, गेहूँ 15.5 आने, माश 2.25 रुपये, माश 2.25 रुपये मन, बैलों की जोड़ी 70 रुपये, हाथियों की जोड़ी 400 रुपये की, बंदरों की जोड़ी मुफ्त और उल्लू की जोड़ी बिल्कुल मुफ्त। मोहे पनगट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे छेड़ गयो रे। माना माना वास्को डिगामा पाधानी सागा। आज 6 महीने की 6 तारीख है और इस वक्त 6:06 है। आप फारसी में खबरें सुनिए या चलते रहने दीजिए। कल दिल्ली में 5 मिनट बारिश हुई थी, जिससे मुल्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। खरड़ खरड़ खरड़, मैं हड़बड़ा कर उठा और रेडियो बंद कर दिया। यही सोच रहा था कि ये क्या चीज़ थी जो अभी अभी मैंने सुनी। रुस्तम मियाँ कसमें खा रहे थे कि वो रेडियो के पास बैठे ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने उसे छेड़ा बिल्कुल नहीं, और ये सारी शरारत रेडियो की थी। चलिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।